मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जालिम के साथ मैं कभी ताउन का और अच्छे लबो लहजे का मैं लोगों को मशवरा नहीं देता, उससे उसके जुल्म में इजाफा होता। शौहर जुल्म कर रहा है ना, अगर मैं औरत को कहता हूं कि नचोड़ दो इसको, अपना तलाक देने के बाद जितना हक था वापस लो, एक चीज भी नहीं छोड़ो। अभी ये केस आया तलाक का, एक खातून को तलाक दी है शौहर ने, बड़ा जुल्म कर रहा था, बहुत नालायक, फिर तलाक भी दे दी। तो वो कह रही है जो मुझे सोना मिला था गिफ्ट, मैंने कहा पी जाओ, जो मेहर है वो तो आपका हक है ही, केस करो अदालत में, लो, छोड़ो नहीं। जो गिफ्ट तोहफे मिले थे एक चीज भी वापस करने की जरूरत, बोलो ना। अगर आपको अल्लाह ने बहुत दे दिया है, इतना कि आपको जरूरत नहीं, तो लेके किसी गरीब को सदका कर दो, कमबख्तों के पास। बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो। जालिम से अपना हक लेना सीखो, जालिम से, क्योंकि नहीं लोगे तो उसके जुल्म में इजाफा होगा। इसी तरह मैं मर्द को भी कहता हूं, बिला वजह औरत तलाक मांग रही है, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही है, खामखा में उसको दिमाग खराब हो गया है, तो बोलो पहले मेहर वापस करो, सही है, जो मैंने इजाफी गरीबी में तुम पे खर्च किया सारा रिटर्न वापस। ये नहीं कि आप आलू पराठे को पैसे भी वापस ले रहे हैं, इतना राशन की भी, यानी जो कोई बड़ी चीज गिफ्ट दी हो, क्योंकि वो भी पी जाती हैं, तलाक भी खुद ही मांग रही हैं और चीजें भी पी जाती, नहीं छोड़ो। मैंने कहा लेके किसी गरीब को सदका कर दो, तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह मैं विरासत का भी कहता हूं, जो भाई बहन को विरासत नहीं दे रहा, तो मैं उन बहनों को कहता हूं विरासत लेके कुत्ते को खिला दो, इसके पास बोलो भाई नहीं छोड़ो, कुत्ते को खिला दो, ये सवाब मिलेगा। क्योंकि जानवर पर भी रहम करने का क्या मिलता है, क्योंकि ये इंसान नुमा जो कुत्ता है ना, मर्द को तो अल्लाह ने खर्च करने वाला बनाया है, वो तो अपनी जेब से भी औरतों पे खर्च करता है, वो दबा रहा हिस्सा, चाहे उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो, चाहे उसके माथे पे बहुत बड़ा मेहराब हो तहज्जुद का। वो खवातीन के फोन आते हैं, मेरे मियाँ हज करके आ रहे हैं, सॉरी मेरे भाई जो है हज करके आ गए, उम्र इतने नेक हैं, मुझे उनसे मांगते हुए शर्म आती है। मैंने कहा उस बेशरम को शर्म नहीं आती कि बहन को मांगने पर क्यों मजबूर कर रहा है? उम्र पहले जरूरी है, ये विरासत पहले देना जरूरी है? पता नहीं किस तरह के उम्रे हो रहे हैं इनके, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। इस दफा कई लोग हज पे गए लोगों के पैसे खा के, उनके जिम्मे लोगों के पैसे थे, वो नहीं दे रहे थे और बैठे हुए कहां थे? हज पे। मेरे पास कॉल्स आ रही थी, मैंने कहा अजीब स्टाइल है भाई, समझ में आने वाला और माफिया मांग के जा रहे हैं। भाई किसी का कोई लेन देन हो तो माफ कर दें, आप बोलो मैं नहीं माफ कर रहा, मैं नहीं। मेरे पास एक दफा फोन आया कि भाई मुफ्ती साहब कोई मसला हो तो माफ कर दें, मैं हज पे जा रहा हूं। मैंने कहा 500 में माफी होगी, फ्री पॉकेट में नहीं होगी, 500 रुपए का बैलेंस डाल दो माफ। कह रहे मजाक कर रहे हैं, तो मैंने कहा आप कौन सा सीरियस हैं? आप भी तो मजाक में ही माफी मांग रहे हैं ना। अगर सच्ची मुच्ची की माफी होती तो सबसे पहले बहन से माफी मांगते। बहन जो तारिक रोड की 2 दुकानें असल में तुम्हारी हैं एक्चुअली, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो मुझसे माफी मांग रहे हो भाई? ना मेरा आपका कभी फड्डा हुआ, ना मेरा आपका कोई ऐसा मामलात है, खाम खा के तकल्लुफ, फलां से माफी, फलां से, उससे मांगो जिसका हक खा के बैठे हुए हो, फिर मजा भी आए। वो शायर ने बड़ा प्यारा शेर कहा ना, कि सुना दूं, कि हमको देख के शर्मा हो तो शर्माने की दात भी दें। वो अपनी महबूबा से कह रहे हैं कि हमको देख के शर्मा हो तो शर्माने की दात भी दें। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा? इंडिया का जवान आदमी है, तो बड़ी प्यारी शायरी करते हैं वो। तो उन्होंने कहा हमको देख के शर्मा हो तो शर्माने की, खातून से अपनी महबूबा से कह रहा है कि अबे हमें देख के शर्म आए तो कुछ हम दांत भी दें, माशाल्लाह बड़ा अच्छा शर्मा, शीशे में देख के खुद ही शर्मा किसी पे खुश हो रही है। तो शौहर बीवी के हुस्न की तारीफ करे तो ठीक है, शीशे में देख के खुद अपने हुस्न की तारीफ कोई कर रहा हो, ये तो सब करते हैं। तो जिससे माफी मांगनी चाहिए उससे हाजी लोग माफी नहीं मांगते।
ابا سے نہیں مانگیں گے ابا آئندہ سے میں جو آپ کو میں نے ستایا تمیز سے بات نہیں کرتا تھا آئندہ میں آپ کی خدمت کروں گا مجھے معاف کر دو اور دیکھو آپ حج کے بعد انشاءاللہ میرے لب و لہجے میں نرمی پیدا ہو چکی ہوگی. یہ معافی ہے شرعن معافی. ماں سے معافی مانگی جائے اور ابا اگر اولاد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو ابا کبھی معافی تو نہ مانگے لیکن بتا دیں گے بیٹا ٹھیک ہے جو کچھ ہوا اگنور کرو آئندہ میں انشاءاللہ خیال کروں گا یا اور کسی طریقے سے اس کو خوش کر لے. تو سب ٹوپی ڈرامے معافی کے نام پہ چل رہے ہیں تکلفات. تو کوئی آپ سے فون کرے نا معافی بولو 500 کا بیلنس ڈال دے معاف سب اگلا پچھلا معاف ٹھیک ہے نا نہیں ڈالے گا نہیں ڈالے گا. تو ظالم کا میرا موقف ہے یہ کہ جو توبہ کرنے والا ہو اس کے لیے نرم ہو جاؤ اس کو چھوٹ دو. توبہ کر لی نا کسی نے تو اللہ بھی چھوٹ دیتا ہے اس کو چھوڑ دو جتنا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر سکتے ہو کرو. لیکن جو کم بہت ظلم کر رہا ہے اس کو چھوٹ مت دو. لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے تو اور ظلم بڑھے گا اس کا. بھائی معافی کرنے سے بھی ظلم کا امکان بڑھ جائے گا. اگر آپ میں طاقت ہے طاقت نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. اگر قوت ہے انتقام لینے کی تو پھر لو انتقام. طاقت اگر ہے نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کمزور آدمی تو خام کھا کے پھڈے کرے گا تو اور پٹے گا. وہ ایک باریک سا آدمی جا رہا تھا ایک موٹے نے اس کو دھکا دیا نا مذاق کیا وہ بیچارہ گر گیا نیچے. مذاق بہت برا لگا اس کو. اس نے کہا میں بھی اس کی ٹھکائی لگاتا ہوں. جب اٹھ کے دیکھا یہ تو اتنا بھاری بھرکم ہے تو اس نے کہا یار اگر میں نے اس کو انتقام لیا تو 3 دھکے اور دے گا پھر یہ. تو جو باریک لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ ساری طاقت ان کی کہاں ہوتی ہے دماغ میں ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بولوں گا تم نے مذاق کیا ہے تو وہ کہے گا ہاں میں نے مذاق کیا. تو میں کہوں گا چلو مذاق تو چلتا ہی ہے ٹھیک ہے نا ایسے کر کے اپنی شرمندگی چھپا کے نکل جاؤں گا. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا سب لوگ منظر دیکھ رہے ہیں. دبلے نے مجھ سے پوچھا آپ نے سنجیدگی میں دھکا دیا ہے یا مذاق کیا ہے. اس نے کہا میں نے جان کر سنجیدگی میں دھکا دیا ہے. تو یہ ہوشیار دیکھو کہہ رہے اچھا ہوا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا. نکل گیا فوراً. اچھا ہو گیا جان بوجھ کر کیا ہے ورنہ میں اس قسم کے مذاق کیونکہ جو باریک آدمی ہے نا اس کی ساری طاقت کہاں ہوتی ہے دماغ میں ہوتی ہے. اس کا دماغ سب کچھ پی رہا ہوتا ہے. تو ظالم کے خلاف بشرطے کے طاقت بھی ہو. یہ طاقت کا لفظ لگا ہوا ہے ورنہ زیادہ فنڈر گیری اچھی چیز نہیں ہوتی. اللہ نے قوت دی ہے تو لڑو حق نہیں چھوڑا کرو اپنا. ہاں بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود حق چھوڑ دے تو میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. تو یاد رکھو حدیث میں انتقام لینے کی بھی ترغیب ہے حق چھوڑنے کی بھی ترغیب ہے. تو یہ دونوں حدیثیں الگ الگ موقع کے لیے ہیں. جہاں حق چھوڑنے سے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہو وہاں چھوڑ دینا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا جہاں اصلاح کا پہلو ہو کہ حق چھوڑنے سے اس کا دل نرم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی پھڈا ختم ہو جائے گا. اور پھڈا ہونے سے کیا ہو رہا ہے پورے معاشرے میں ایک لامتناہی جنگ چھڑنے والی ہے. تو ایسے موقع پہ اپنا حق چھوڑ دینا تاکہ محبتیں قائم رہیں یہ تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں حق چھوڑنے سے ظالم کو قوت مل رہی ہو اور آپ کو یہ ہو کہ پھر تو ہر ایک ہی حق پینا شروع کر دے گا. آج کل وراثت لوگ نہیں دیتے کم بخت لٹکاتے ہیں ڈیلے کرتے ہیں اتنا ترساتے ہیں. تو اگر آپ حق چھوڑ دو گے تو یہ معاشرہ کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ اور معاشرہ خرابی کی طرف جائے گا. تو وہاں میں عورتوں کو کہتا ہوں نہیں چھوڑو. دیکھو جو جس کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے ظالم وہ ہے جو مانگ رہا ہے وہ ظالم نہیں ہے. الٹا اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو مالک مکان آپ کے گھر آ جائے کرایہ لینے کے لیے. آج کل جو سیزن چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کرایہ دار کے گھر آ گیا پہلی تاریخ بھی چھوڑ دی دوسری بھی چھوڑ دی 5 تاریخ کو آیا کہ اب تو تنخواہ مل چکی ہوگی. 2-3 دفعہ ایسا کریں گے کرایہ دار پتہ کیا کہے گا ابھی کرائے کا ٹائم آتا ہے اور گھنٹی بجا کے کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھو لالچی آدمی ہے. تو لالچی آپ ہو کہ آپ نے 5 دن کیا کر دیا ڈیلے کر دیا. تو یہ عجیب کہانی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. جو جس کا حق ہے وہ مانگنے پر آئے تو اس کو لوگ لچڑ بھی کہتے ہیں نیبو نچوڑ بھی کہتے ہیں لالچی بھی کہتے ہیں. جو نہیں دے رہا جس کا فرض بنتا تھا کہ بھئی خود جا کے دے دیتا اس کو لوگ کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے.
उल्टी कहानी चल रही है। तो अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया अल हुब्बु फिल्लाह और साथ साथ अल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए नफरत भी है। नफरत कब है? मैं अक्सर मिसालें वो देता हूं जो मार्केट में चल रही हैं, जो चल रही है वही मिसाल दूंगा ना। आजकल एक बहुत बड़ी खराबी हमारे मुआशरे में, तलाकें देने के बाद औरत को रखा जाता है और सारे मुआशरा घुन्ना बन के बैठ जाता है। आपके खानदान में तलाक हुई है, उसके बावजूद मियां बीवी रह रहे हैं, तो आप पर लाजिम है कि आप उनका मुआशरती बाइकॉट करें। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि इस तरह से फिर लोग इन हकाम को हल्का लेने लगेंगे। 3 तलाकों के बाद कोई कहीं से फतवा लाके बीवी को हलाल कर ले, आपको उसके साथ रहने की इजाजत नहीं है। खानदान वालों पर लाजिम है कि क्या करें उससे, बाइकॉट, खत्म। हमारा आपके घर आना जाना खत्म, आपका हमारे घर आना जाना खत्म। इस चीज का हमारी अगली नस्ल पे बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगली नस्ल जब देखेगी कि तलाकें भी दी हुई हैं और बीवी को भी रखा हुआ है, तो ये जो कुरान बार बार कह रहा है वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, तलाक के हकाम के बाद अल्लाह कहते हैं अल्लाह के हकाम को हंसी खेल मत बनाओ। ये बहुत संजीदा हकाम है, तो लोग हंसी खेल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बड़े आराम से बनते चले जा रहे हैं। ऐसा पता चलता है कि फला आदमी, मैं ज्यादा बुराई की बातें नहीं करता मिंबर पे बैठ के, वो बुराई से और प्रोमोट होती है। घरों में बाज दफा अल्लाह माफ फरमाए जिना के केसेस हो जाते हैं, घर के अंदर सब ठंडे पेटों पी जाते हैं, उसको कान से पकड़ के बाहर निकालो, बोले इस घर में रहने की आपको इजाजत, बोलो ना भाई नहीं है, खानदानी लोग हैं, बाइकॉट, खत्म, दफा हो यहां से, इजाजत नहीं है। तो इतना ज्यादा मीठापन कि बड़ी बड़ी बुराइयां मुआशरा उसको हजम करना शुरू कर दे, ये शरीयत की तालीमात, बोलो ना, नहीं है, इजाजत नहीं है इसकी। नौजवानों में ऐसा होता है, एक बंदा कत्ल, लड़कों को पता होता है डाकू है, कातिल है, फिर भी उससे दोस्ती है। कत्ल कोई हल्का जुर्म है? बोलो भाई, डकैती कोई हल्का जुर्म है? मैंने देखा है, वो बता रहे होते हैं वो कातिल है, वो डकैत है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, हमारा तो उसे पान गुटके का ताल्लुक है। क्यों है भाई? सिर्फ उससे तबलीग वाले ताल्लुक कायम कर सकते हैं दीन पे लाने, क्योंकि उनकी नीयत ये होती है, और वो फिर गैर जरूरी बातें भी नहीं करते, वो सिर्फ उसी, आप क्यों दोस्ती लगा रहे हो उससे? घर में भी ना घुसने दो। यही कत्ल अल्लाह ना करे आपके घर में हो जाए, तो फिर कातिल के खिलाफ कैसी नफरत पैदा होती है। कितने घरों को इन्होंने उजाड़ा होता है, कितने घरों को खराब किया होता है। बाज लोग गैरत लेस हो जाते हैं। गैरत लेस तो समझते हैं ना, वो ऐसा उनका, मैं डॉक्टर के पास गया, वो मोहतरम क्या कर रहे हैं, कोई पेशेंट थी खातून जवान, उनके जिस्म को दबा रहे हैं बैठ के। मैंने कहा आइंदा इस गैरतलेस आदमी के पास, अभी हमारा कल्चर इतना खराब नहीं हुआ, मैंने कहा ये इलाज कराने के काबिल नहीं है। कई लोगों को मैंने मना कर दिया, मैंने कहा इसमें गैरत नहीं है। जाके जब तुम ये मंजर देखोगे अपनी आंखों से कि एक जवान औरत के जनाब मसाज खुद कर रहा है, उसकी गर्दन में दर्द, यहां दर्द हो रहा है तो खुद ही दबा रहा है वहां बैठ के, मैंने कहा तुम्हारे अंदर से भी गैरत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, निकलो। क्योंकि रोक नहीं सकते तो बाइकॉट तो करो ना। असल तो ये कि जाके रोको, क्या कर रहे हैं। अभी हम पाकिस्तान में रहते हैं, इतनी बेहयाई इतनी आम नहीं हुई है कि आप खुलेआम क्लिनिक में औरतों का जनाब ऐसे बैठ के दबा रहे हैं उनको। होना तो ये चाहिए कि मैं 4 गुंडे लेके जाता, ठुकाई लगवाता उसकी, या पुलिस में FIR कटवाता, लेकिन महल्ले वाले देख रहे हैं, हो रहा है। तो हमें अच्छा, इसी तरह याद रखो, आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूं, घर में भी कुछ उसूल और ज़ाब्ते बनाएं। इस हद तक बच्चों की बदमाशी बर्दाश्त होगी, बेगम की बदमाशी बर्दाश्त होगी,
اس سے زیادہ الاؤ بولو نا نہیں. کیسز آتے ہیں بچہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے, میں کہتا ہوں سمجھاؤ انسان کا بچہ بن جائے. یہ کر رہا ہے, میں نے کہا نکال دو گھر سے باہر. یہ کر رہا ہے تو اب گھر میں کھلانے پلانے کی ضرورت, بولو بھائی یہ آپ ہی کے لیے سانپ بنے گا, لیکن خود سے فیصلے نہ کریں. پتہ چلا وہ بچہ بنٹے کھیل رہا ہے تو گھر سے پکڑ کے باہر نکال دیا. بنٹے سب بچے کھیلتے ہیں, بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں جب سے ویڈیو گیم آیا بنٹے کھیل لو یار, کنچے کھیل لو. ہمیں تو کنچوں پہ ٹھکائی لگتی تھی ابا کی طرف سے لٹو پہ, لیکن اب جو بچے جو کچھ کھیل رہے ہیں ہم کہتے ہیں یار ہم تو جنت میں جائیں گے. ہم تو لٹو کھیلتے تھے, ہم تو مارم پیٹی کھیلتے تھے, گیند اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارتے تھے. اس پہ ابا سے بھی الگ پٹتے تھے اور وہ گیندوں سے الگ پٹتے تھے. اب بچے ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, گردنوں کے مہروں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, اخلاق خراب ہو رہے ہیں. تو اب تو میں کہتا ہوں ان کو لٹو دے دو ہاتھ میں, کنچے دے دو, مارم پیٹ بولو مارو ایک دوسرے کو. پیٹ زخمی ہوگی اس کا علاج ہو جائے گا, یہ جو دماغ زخمی ہو رہا ہے اس کا علاج نہیں ہوگا. تو معمولی باتوں سے نہ کریں, لیکن میرے بھائی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اس حد تک, اس سے آگے نہیں. اسی طرح میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو آخری بات, کہ جہاں بھی مالی معاملات آ رہے ہوں, مسجدوں میں, انتظامیہ میں, امام میں, تو انتظامیہ کے ذمے لازم ہے کہ جتنا چندہ آ رہا ہے قوم جب اس سے حساب مانگے وہ حساب دینے کے لیے تیار ہو. امام اگر مسجد کے لیے چندہ کر رہا ہے, انتظامیہ جب امام سے حساب مانگے, امام کے پاس نو کا آپشن بولو بھائی نہیں ہے. بعض جگہوں پر انتظامیہ فراڈ کرتی ہے, کھا رہے ہیں چندے لے لے کے, پتہ ہی نہیں کسی کو. اور بعض جگہوں پر بعض امام, سب نہیں ہوتے الحمدللہ, اس میں خیر غالب ہے, لیکن وہ مسجد بنا رہی اور کتنا چندہ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ان سے پوچھو تو غصہ آتا ہے ان کو. یہ ناقابل بولو بھائی بردر. وہ تانا دیتے میں تہجد گزار, پھر مقتدی کہتے ہیں ہمارے امام صاحب تہجد گزار ہیں, ان کے چہرے پہ نور دیکھو, ان کی رونق دیکھو, اخلاق دیکھو. بھاڑ میں جائیں ایسے اخلاق, تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا بھائی, تو ٹوپی ڈرامہ ہے, تو تہجد پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, ہماری بلا سے ہمیں کیا ہے بھائی. امام کو تنخواہ تہجد کی تھوڑی دی جاتی ہے, جو فرض نماز پڑھا رہا ہے اس کی دی جاتی ہے. آپ بہت نیک ہوں گے, پیسوں کا حساب تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے تو رہنے دیں. مدرسے کا محتمم ہے, محلے میں چندہ آتا ہے, محلے والوں کی ذمہ داری ہے, محتمم سے پوچھو اتنے بکرے کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں, یہ حساب دو. لوگ لیتے ہی نہیں حساب. اس کی وجہ سے اس فیلڈ میں کچھ فراڈی لوگ بھی آ گئے ہیں, اور مدرسے کے نام پہ کیا کر رہے ہیں, سب نہیں ہوتے, اکثر ہم مدارس میں غیر غالب ہے. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو بلایا تھا, یہ پہلے میں بات مکمل کر لوں پھر اس پر آتا ہوں میں. تو محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. کوئی مدرسہ ہے, آپ بولے بھائی رسید دکھاؤ کتنا آیا کتنا گیا, جو بھی انتظامیہ اس سے پوچھیں. یہاں آ کے مالی معاملات میں کیا ہو جاتا ہے, تہجد اور بزرگی اور خلافت اور نیک, بہت نیک ہیں, ان سے حساب کیوں لیں, یہ برے نہیں ہو سکتے. تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی, بولتے کیوں نہیں بھائی, علامت لینا پڑے گا. آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا, کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے. سب سے لمبی آیت قرآن کی پتہ ہے کون سی ہے, جس میں مالی لین دین کو لکھنے کا حکم دیا ہے. تو اس میں تو سب سے پہلے جو تہجد گزار ہے وہ تو سب سے پہلے عمل کرے اس کے اوپر. کچھ پتہ نہیں چلتا بعض مدارس میں محتمم کدھر جا رہا ہے, دیگیں آ رہی ہیں بچوں کے لیے, جا کدھر رہی ہیں, محتمم کے گھر میں جا رہی ہیں, آدھی دیگیں یتیم بچوں پہ, آدھی اسمگلنگ ہو رہی ہے, بکرے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, کوئی حساب لینے والا نہیں ہوتا. بس تہجد, داڑھی اور چہرے کا نور, وہ نور یہ بکرے کھا کھا کے تو پیدا ہوا ہے اس کے, غریب آدمی کے ایسا نور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑے مسائل ہیں میرے بھائی, یہ دینا پڑے گا حساب. کوئی بھی لین دین کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, لکھو. اسی لیے کہہ رہا ہے تاکہ گڑبڑ نہ ہو. تو بیان تھوڑا سا غیر مرتب سا ہوا ہے, لیکن بیان کا حاصل یہی ہے کہ میٹھا پن بھی ہے ساتھ ساتھ اسلام میں. کریلا دیکھو, اللہ تعالیٰ نے جو سبزیاں پیدا کی ہیں ان میں کریلا بھی تو پیدا کیا ہے نا, درخت جو پیدا کیا اس میں نیم بھی تو پیدا کیا ہے نا. نیم اس لیے نہیں کہ ہر وقت نیم کھاؤ کریلے کھاؤ, کبھی کبھار کریلا بھی کھاؤ, اس سے جراثیم ختم ہوں گے. کریلے کھایا کریں, خون صاف ہوتا ہے, لیکن روزانہ کھائیں گے تو پھر موشن لگ جائیں گے. تو
سب کچھ آنتے صاف ہو جائیں. تو نیم کا پانی بھی ہفتے میں ایک دفعہ نا نچوڑ کے پی لیا کریں, جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. زیادہ نہیں پیئیں ورنہ سب کچھ کڑوا ہو جائے گا پھر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی محبت بھی رکھی ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا مسلمان کا یہ والا پہلو بھی رکھا ہے. ابھی ہم یہ کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, کہتے ہیں اصل علاج تو اس کا ہے ہی جہاد. اصل علاج اس کا کیا ہے؟ تمیز سے دنیا میں کہاں آپ کو. وہ ہمارے استاذ ہیں مفتی ابو لبابہ صاحب, ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے, وہ ہیں بڑے قد ماشاءاللہ قداور ہیں, تو گاڑی میں بیٹھے کہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کا قد کتنا لمبا ہے. تو وہ ایک سائیکل والے نے دیکھا, ایک مولوی استاذ کو دیکھا ہمارے, تو دیکھا یہ مولوی ہیں, داڑھی واڑی ہے, تو اس کو مذاق سوجا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو اس نے گاڑی جو ہے نا اپنی سائیکل ان مفتی صاحب کی گاڑی میں کہ آگے لگا دی, چلا رہا ہے. اور وہ ہارن دے رہے ہیں, ہٹ بھائی, نہیں ہٹ رہا. پھر 2-3 دفعہ ہارن دیا تو پیچھے غصے سے دیکھ رہا ہے, ایسے تانا دے رہا ہے کیا ہے, اور سائیکل روک کے کھڑا ہو گیا نا جیسے آؤ لڑنے کے لیے آؤ. تو وہ ہمارے استاذ ہیں مفتی بابا صاحب نے جب دروازہ کھولا نکلے تو اس نے دیکھا یہ نکل رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. نکل تو رہے ہیں مگر ختم اینڈ آ ہی نہیں رہا, نکلتے جا رہے ہیں. وہ ایسی سائیکل کو ریس دے کے بھاگا ہے نا. تو ہمارے استاذ یہ واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میں اتنا ہنسا, جو مجھے غصہ آ رہا تھا وہ ہنسی میں تبدیل ہو گیا. دنیا میں سیزن یہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بدماشی والا حساب کتاب کیا چل رہا ہے. تمیز سے کوئی دنیا میں مانتا ہی نہیں ہے. اصل تو اسلام میں محبت ہی ہے, اصل تو یہی ہے محبت بھائی, محبت کا تو کوئی متبادل نہیں ہوتا. لیکن اسلام نے ایک دوسرا پہلو بھی رکھا ہے کہ ایک حد تک, اس کے بعد نہیں ہے. گھروں کے کچھ اصول بنائیں بھائی, اس حد تک تو میں غلطیاں برداشت کروں گا, اس سے آگے یہ باؤنڈری کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ پھر خطرناک ہو جائے گا معاملہ, کیونکہ لوگ کرتے 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 بیڑا ہی غرق کر لیتے ہیں اپنا, برداشت کرتے کرتے نا, وہ پھر بہت ہی زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات کو بتانی تھی بھائی, اب ہو جائے تو بتا دینا. سٹارٹ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ دینی مدارس کو حکومتی تحویل میں لینے کی بہت کوشش ہو رہی ہے بہت عرصے سے, کہ ہمارے گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائیں دینی مدارس. اس کے لیے بہت عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں. علماء اس کوشش کو ہمیشہ مسترد کرتے رہے ہیں. ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی بہت زور لگایا ہے. تو وفاق المدارس کی طرف سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نمائندہ بن کے گئے تھے حکومتی اہلکاروں کے پاس. حکومت کے بڑے بڑے اہلکار موجود تھے اس میں. ان حضرات نے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ مدارس حکومتی تحویل میں دے دیے جائیں, اس سے مدارس کو یہ فائدے ہوں گے. تو علماء کو اکثر خطرات ہوتے ہیں کہ حکومت نصاب ہی نہ چینج کر دے. نصاب میں گورنمنٹ آئے گی تو مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہوگی تو اس میں نواز شریف کے فضائل ایک باقاعدہ چیپٹر ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو بھٹو کی شہادت پر قرآن و حدیث سے دلائل. اور اگر پی ٹی آئی کی ہوگی تو عمران خان کے یہودی نہ ہونے پر میں نہیں دعویٰ کرتا کوئی یہودی ایجنٹ, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی. تو حکومت نے ان کو یقین دلایا کہ بھائی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں کوئی تبدیلی. کہاں سے آواز آ رہی ہے یہ؟ ایکو کو تو بند کریں یار. تو حکومت نے یقین دلایا کہ نصاب میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نمبر 2, آپ کا عملہ بھی چینج نہیں ہوگا کہ حکومت سرکاری لوگوں کو گھسا دے, اس میں یہی عملہ رہے گا ایز اٹ از. سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سرٹیفکیٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی. گورنمنٹ کی طرف سے ایک منظور شدہ سرٹیفکیٹ ہوگا, وہ جو طلبہ کو ملتا ہے نا عالم بننے کے بعد, اس کی ایک ویلیو ہوگی. ابھی مدارس کے بچے فارغ ہوتے ہیں تو کہیں جاب نہیں ملتی, کہیں بیچارے رولتے رہتے ہیں. تو ایک حکومت کی تحویل میں آنے سے ایک سرکاری ادارے ہو جائیں گے تو سبحان اللہ. تو میرا مقصد یہ کہانی سنانے سے یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے بعد کون اس بات کی گارنٹی لیتا ہے. ایک دفعہ جب حکومت کی تحویل میں چلے گئے مدارس تو ان وعدوں پر عمل درآمد ہوگا, اس کی گارنٹی کون لیتا ہے؟ تو حکومتی اہلکار نے کہا ہم لیتے ہیں. کیا آپ کو ہماری زبان پر اعتماد نہیں ہے, ہمارے وعدوں پر گارنٹی پر اعتماد نہیں ہے؟ حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟
نہیں یاری بات میرا خیال. انہوں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا کہ کیا ہم زبان دے رہے ہیں, اتنے بڑے لوگ ہو کر ہم آپ کو زبان دے رہے ہیں, ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی چینجنگ نہیں ہوگی, تو آپ کو کیا ہم پر اعتماد نہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, یعنی گویا بزبان حال وہ یہ کہہ رہے تھے. تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا بالکل بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم آپ پر اعتماد کریں گے. تو کتنی حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو ورڈنگ ہے نا وہ بڑی نپی تلی ہوتی ہے اور بڑے لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں, بلا وجہ بیانات بھی نہیں دے رہے ہوتے وہ. تو میں یہ آپ سے یس کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ مدارس آزادانہ چل رہے ہیں, یہ اسی طرح چلتے رہیں. حکومت کو اگر یہ اعتراض ہے کہ نصاب میں کوئی غلط چیز پڑھائی جا رہی ہے تو حکومت اس کو ہائی لائٹ کرے کہ یہ کتاب مدرسوں میں یہ غلط چیز پڑھائی جا رہی ہے, اس سے دہشت گردی فروغ ہو رہی ہے, یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے وہ بتائے نا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کی یونیورسٹیاں اور اسکول تباہ ہو گئے, اس سے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے, تو اسی طرح ہمارے مدارس کا بھی بیڑا غرق کر دیا جائے. تو یہ کسی صورت میں بھی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ دینی مدارس مختلف شعبے میں یہاں کے علماء جائیں اور دوسرے علوم پر بھی دسترس حاصل کریں, تو یہ کام الحمدللہ بہت سے مدارس پہلے سے کر رہے ہیں کہ وہ دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھا رہے ہیں, جن میں جامعۃ الرشید بھی ہے اور بھی بہت سارے مدارس میں ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ سازش جو ہے نا, ممکن ہے حکومت کی نیت سازش کی نہ ہو, حکومت کی اچھی نیت ہو, ہم کسی کی نیتوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے, ہو سکتا ہے بری نیت ہو اچھی نیت ہو, لیکن یہ کسی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے. بیڑا غرق ہو جائے گا مدارس کا, بیڑا غرق ہو جائے گا. جب گورنمنٹ کی تحویل میں چلے گئے تو وہی ہوگا کہ وہ پھر دیکھ لو باہر کی دنیا میں جو یونیورسٹیاں حکومت کی تحویل میں گئی ہیں, تو ان سے جو علم دین میں جو لوگ فارغ ہو کے نکل رہے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو کبھی بھی اس پیشکش کو آپ نے ذہنی طور پر قبول نہیں کرنا. دینی مدارس آزاد تھے, آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے. رہا یہ مسئلہ کہ فرقواریت پھیل رہی ہے دینی مدارس سے, تو دینی مدارس سے نہیں پھیل رہی. وہ جو خود رو پودے ہوتے ہیں نا, جن کا کوئی روحانی باپ نہیں ہوتا, وہ خود رو پودے یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. تو گورنمنٹ اس قسم کی تقریروں پہ پابندی لگائے, اس قسم کی جو لٹریچر پھیلایا جا رہا ہے, کوئی اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے ہے.